बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी। सामीन मोहतरम, हमारा अगला प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम है आपकी सेहत। ये प्रोग्राम इससे पहले भी आप समाअत फरमाते रहे हैं, लेकिन हम नई एपिसोड्स के साथ अभी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, और हमारे साथ हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ डॉक्टर हज़रात मुख्तलिफ शोबों से जिनका ताल्लुक़ होगा वो मौजूद होंगे। और जो आज का प्रोग्राम है, हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर बीनेश खुरम साहिबा, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो टॉपिक है हमारा आज का वो है हामला औरतों में खून की कमी। बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मैं सामीन मोहतरम को बताता चलूँ आप सब तमाम ख़वातीन और हज़रात को कि अगर आप इस प्रोग्राम को फेसबुक पे भी देखना चाहें तो फेसबुक पे ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो रहा है। जो हमारा फेसबुक पेज है रिफ़ा FM 102.2 का पेज, यानी रेडियो के अलावा ये प्रोग्राम फेसबुक पे भी इस वक्त नशर हो रहा है। तो वहाँ पे अगर आप कोई सवाल भी करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में हमें सवाल भी भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इसके मुतालिक मैं पूछना चाहूँगा कि हमल के दौरान जो है, जो कहा जाता है कि मुआयना करना बड़ा ज़रूरी है, तो इसकी क्या अहमियत है? हमल के दौरान मुआयना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही औरत जो है उसको पता चलता है कि उसका हमल है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट के पास आके अपना तफसीली मुआयना कराएं। जब पहली बार पेशेंट हमारे पास आती हैं तो हम उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और सारी उनकी डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, या पहले उनके जो हमल हुए हैं उसमें कोई पेचीदगियाँ थीं जिनको हम इस दफ़ा जो है उसको बचा सकते हैं, उनसे बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं, कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, उनको पहले से कोई खून की कमी तो नहीं है, कोई हेपेटाइटिस का मसला तो नहीं है, कोई उनकी सर्जरीज तो पहले नहीं हुई हुई। ये बड़ा ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हम अवॉइड कर सकते हैं कि इस जो अब हमल उसका हुआ है उसमें उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसके अलावा हम मरीज़ा का तफसीली मुआयना करते हैं, जिसमें मरीज़ा का ब्लड प्रेशर चेक होता है, उनका वज़न चेक किया जाता है, खून की कमी को चेक किया जाता है। इसके बाद फिर हम उनको कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी जो है वो फॉलिक एसिड की मेडिसिन है, जो हम पहले 3 माह में उनको दी जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ा जो है वो पहले 3 महीनों में, पहले 12 हफ्ते में फॉलिक एसिड टैबलेट ज़रूर लें, क्योंकि ये बच्चे की नशोनुमा के लिए और बच्चे की ख़ास तौर पे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो पहले 3 माह में मुकम्मल हो जाती है, तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंट फॉलिक एसिड ले रहा हो। इसके अलावा हम उनको कुछ जो उनके शुरू के मसाइल होते हैं, जैसे वॉमिटिंग है या वीकनेस है उनको, या कोई उनके शुरू में ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमने शुरू से ही जो है हम उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आगे जाके उनके लिए पेचीदगी ना हो। और इसके बाद हम उनको कुछ टेस्ट भी लिख के देते हैं, जिनको हम बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं, जिनमें मरीज़ का ब्लड ग्रुप का देखना वो बहुत ज़रूरी है, उनमें कोई खून की कमी शुरू से ही तो नहीं है वो देखना ज़रूरी है, उनमें यूरिन की कोई इन्फेक्शन वो देखनी ज़रूरी है, शुगर तो नहीं है, ब्लड शुगर टेस्ट। और इसके अलावा हम उनका हेपेटाइटिस B and C ज़रूर चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। दौरान हमल पहला मुआयना जो है वो इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब पहले मुआयने के बाद पेशेंट को हम फिर फॉलो अप पे बुलाते हैं। पहले जो 28 वीक्स हैं, यानी पहले 28 हफ्ते या 7वां महीना जब ख़त्म होता है, तो वहाँ तक ये है कि हम मरीज़ को 4 से 6 हफ्ते बाद रेगुलर विज़िट्स पे बुलाते हैं, ताकि वो हर विज़िट पे हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कोई एक्टिव प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सी कंप्लेन है जो उसको हो रही है, जैसे पेट में दर्द है या यूरिन में इन्फेक्शन है या उसको कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हम सारी उनको ट्रीट करते हैं। और साथ ही साथ हमने जो लैब्स उनको हमने दी हुई होती हैं, हम उनको रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, उसके लिहाज से ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी है पहला अल्ट्रासाउंड जो हम बुकिंग पे करते हैं, दैट इज़ बुकिंग अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो ठीक से बना है या उसकी धड़कन जो है वो सही आ रही है। और फिर हम 3 महीने पे अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको बुकिंग स्कैन भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे के शुरू के जो अज़ा बन रहे होते हैं उनको देखा जाता है और मरीज़ की डेट्स को कंफर्म किया जाता है। फिर उसमें जो तीसरा इम्पॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड जो हम अनॉमली स्कैन करते हैं, वो तकरीबन 20 हफ्ते पे किया जाता है, और ये बड़ा ज़रूरी अल्ट्रासाउंड है, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे के जो अज़ा बन गए हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से बने हैं कि नहीं।
خاص طور پہ جو بچوں میں نقص پیدا ہوتے ہیں یا جو بناوٹ میں نقص آتے ہیں، ان میں جو سب سے کامن نقص ہیں یہ بچے کی سر کی بناوٹ میں نقص ہونا یا سر کا مکمل طور پہ نہ بننا، اس کے علاوہ کمر کی جو ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی، اس میں نقص ہونا یا کمر میں پھوڑا بن جانا، کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کی جو ہینڈز اور لیگز کی موومنٹس ہیں وہ بعد میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کے پیٹ کی باہر کا جو وال ہے، ایبڈومن کی وال، اس کو پورا نہ بننا، یا بچے کے ہارٹ میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے یا کڈنی میں کوئی پرابلم آ گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو انوملی اسکین ہوتا ہے وہ ہمیں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے پھر ہم اس کو مینیج کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آگے جا کے پھر پیشنٹ کے مزید جو مسائل، جیسے ان میں شوگر آنی شروع ہو گئی ہے بلڈ میں، یا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ان میں خون کی کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے مریض کا ریگولر فالو اپ پہ آنا اور ریگولر وزٹس کرانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح 8ویں مہینے میں اور پھر 9ویں مہینے میں ہم پیشنٹ کو لیبر کے بارے میں بھی پہلے سے گائیڈنس دینی شروع کر دیتے ہیں، ڈیلیوری کے بارے میں کہ ڈیلیوری کی کیا سائنز ہیں، لیبر پینز کی کیا علامات ہیں، خاص طور پہ وہ خواتین جو پہلی بار ماں بننے جا رہی ہیں ان کو یہ گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر ان کو کچھ ہم خطرے کی علامات بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ ایسی کون سے علامات ہوں جن پہ وہ فوری طور پہ ہاسپٹل رابطہ کریں، جیسے بلیڈنگ ہو جائے یا کوئی ان کو واٹر لیک کرے یا ان کو پینز شروع ہو جائیں یا بچے کی حرکت جو ہے ان کو محسوس نہیں ہو رہی، یہ وہ کچھ ایسی علامات ہیں جن پہ مریض کو فوری طور پہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے گائیڈ کرنی ہوتی ہیں، یہ جو ہے اینٹی نیٹل کیئر یا دوران حمل جو معائنہ ہے اس میں ہم نے پیشنٹ کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کا پورا پلان آف ڈیلیوری کہ پیشنٹ کی نارمل ڈیلیوری ہے یا اس کی کوئی ایسی پیچیدگی ہے جس میں اس کا بڑا آپریشن کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا ارینجمنٹ چاہیے، سارا کچھ ہم نے۔ اور پھر اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں بھی پیشنٹ کو ہم ڈیلیوری سے پہلے جو ان کے وزٹس ہوتے ہیں 8ویں 9ویں مہینے میں بھی ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ پریپیئر کرتے ہیں کہ آنے والے بچے کے لیے انہوں نے کیا کیا تیاری کرنی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ پارٹ آف اینٹی نیٹل کیئر ہے، یعنی دوران حمل جو معائنہ ہے یہ اس میں پیشنٹ کو یہ سارا کچھ گائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایون کانٹرسیپشن، یعنی کہ اگلے بچے کے درمیان میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، کیونکہ کچھ طریقے ایسے ہیں جو ڈیلیوری کے ٹائم پہ بھی کیے جا سکتے ہیں، جیسے اگر ہم نے کوئل رکھنی ہے تو اس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم IUCD، یعنی آپ نے ڈیلیوری کی اور اسی وقت آپ نے پیشنٹ کو اپنے اندر کوئل یوٹرس میں رکھ دیا، جس سے پیشنٹ جو ہے وہ اگلے 5 سال یا 3 سال کا وقفہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز اس وقت بتانا جو ہے مشکل ہوتا ہے، پیشنٹ لیبر میں ہے یا پینز میں ہے، تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اینٹی نیٹل ٹائم پیریڈ میں جب پیشنٹ آپ کے پاس ایک ریلیکسڈ ماحول میں آئی ہے چیک اپ کے لیے، آئیڈلی تو ہسبینڈ بھی ساتھ ہوں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ پھر دونوں کو ہم کپل کو کاؤنسل کر دیتے ہیں کہ یہ طریقے ہیں جن میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ دوران حمل معائنے کا حصہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر مریضہ جو ہے وہ بظاہر صحت مند بھی ہو، اس کے باوجود اس کو معائنے کے لیے جانا چاہیے؟ بالکل بالکل، اس لیے کیونکہ کوئی کمپلیکیشن بظاہر نظر نہ بھی آ رہی ہو، جب تک آپ ان کی ہسٹری نہیں لیں گے، جب تک آپ چیک نہیں کریں گے، آپ بلڈ ٹیسٹ نہیں کریں گے، آپ کو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ آپ پک ہو جاتی ہیں جب آپ ان کو چیک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یورین کی انفیکشنز جو ہیں، بعض دفعہ پیشنٹ کہتی ہے کہ یورین میں مجھے پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک بیس لائن یورین ٹیسٹ کرنا، کیونکہ بعض دفعہ یورین میں انفیکشنز ہوتی ہیں، دے کین کاز پری ٹرم لیبر اور سارے ایشوز ان میں ہو سکتے ہیں، تو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ٹاپک پہ آتے ہیں، جی، یہ حاملہ عورتوں میں خون کی کمی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے؟ اچھا، مریضہ میں حاملہ عورت میں خون کی کمی کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں جو سب سے زیادہ کامن جو وجہ ہے وہ ہے آئرن کی کمی۔ حاملہ عورتوں میں آئرن کی کمی جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ B12 اور فولک ایسڈ جو ہیں ان کی کمی کی وجہ سے، اور تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے تھیلیسیمیا ٹریٹ، یعنی کم شدت والا تھیلیسیمیا۔ ایک تھیلیسیمیا میجر ہوتا ہے، تھیلیسیمیا میجر جو ہے وہ بچپن سے ہی جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ مہینوں میں اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، وہ پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ خواتین میجر تھیلیسیمیا نہیں ہوتا، ان کو مائنر ٹریٹ ہوتا ہے جس کو ہم کم شدت والی خون کی بیماری کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ بظاہر بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اپنے روٹین کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب پریگنینسی شروع ہوتی ہے اور پریگنینسی کا سٹریس آتا ہے تو پیشنٹ کے اندر خون کی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کا جو ہے ہم پھر ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے ہمیں اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ تھیلیسیمیا ٹریٹ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے خون کی کمی کی۔ اس کے علاوہ خون کا بہنا، جیسے کہ ڈیورنگ پریگنینسی کسی وجہ سے پیشنٹ کو بلیڈنگ ہو گئی ہے، یا بار بار اس کو وقفے سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا پیشنٹ کو بار بار ڈائریا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ جو کھا رہی ہے یا جو سپلیمنٹس لے رہی ہے وہ اس کو ایبزارب ہی نہیں ہو رہے،
یا پیشنٹ جو ہے اس کو کوئی ایسی اس کو آپریشن ہوا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا ابزارب نہیں ہو رہا, اس کا اسٹمک صحیح کام نہیں کر رہا, تو بھی اس کو خون کی کمی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ خون کی بہنا یا بواسیر کی علامات جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی مریضہ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے. لیکن جو ان سب میں جو سب سے کامن وجہ ہے وہ ہے خون میں آئرن کی کمی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ خوراک کا بھی کوئی اثر ہے اس میں؟ جی, خوراک, کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین ایسی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں یا متلی ہو رہی ہے, کوئی ایسی کیفیت ہے ان کی کہ کھانے کا دل نہیں کر رہا, اور وہ گھر کے جو بڑی بوڑھیاں ہیں وہ بڑا ہی انسسٹ کرتی ہیں کہ وہ خاص کو ڈائٹ پلانز بھی بناتی ہیں ان کے لیے, لیکن خاتون جو ہے وہ بالکل کھانے پینے پہ تیار نہیں ہوتی. جی بالکل, اس میں خوراک کا بہت اہم رول ہے. سپلیمنٹس جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں, لیکن پہلی چیز جو ہے اس میں وہ ڈائٹری ایڈوائس ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں اور پریگنینسی میں پیشنٹ جو ہے اس کو وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, متلی ہے, پیشنٹ کا کھانے کو دل نہیں کر رہا, یا اس کو کھانے کی اسمیل سے, خاص طور پہ گوشت جو ہے, کیونکہ ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ گوشت لیں, آپ پروٹین ڈائٹ لیں, لیکن گوشت جو ہے اس کی اسمیل سے پیشنٹ جو ہے وہ کہتی ہے میں تو پوری پریگنینسی میں نے گوشت نہیں کھایا, کیونکہ وہ کھا نہیں پا رہی ہوتی. اس کے علاوہ بعض کچھ متس بھی ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ چیز نہیں کھانی, یہ گرم ہے اس کی تاثیر, یا آپ فلانی چیز نہیں کھائیں گے, جبکہ ہماری طرف سے ان کو کوئی بھی ایسی کھانے پینے کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے, لیکن پیشنٹ کو کچھ ایسی متس ہوتی ہیں کہ پیشنٹ جو ہے خود سے ہی بہت سی اچھی ہیلدی ڈائٹ جو ہے وہ نہیں کھا رہے ہوتے کہ یہ گرم ہے یا یہ ٹھنڈی تاثیر ہے, یہ نہیں کھانا. تو یہ جو ہے یہ چیز بالکل ہونی نہیں چاہیے. تو یہ اویئرنیس جو ہے ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں جب وہ ہمارے پاس دوران حمل معائنے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اچھی پروٹین ڈائٹ لیں جس میں پروٹین زیادہ ہو اور آئرن زیادہ ہو, جیسا کہ گوشت ہے, کیما ہے, کلیجی ہے. اس کے علاوہ ہرے پتے والی سبزیاں ہیں, پھل ہے, تازہ جو موسمی پھل ہے وہ لیں, آپ سیب لیں, پھر کھجور ضرور استعمال کریں. اس کے علاوہ گوشت اور دالیں بھی, ان میں بھی پروٹین ڈائٹ ہے, پروٹینز ہیں, لیکن یہ کہ گوشت کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دودھ ضرور پئیں, دودھ کا استعمال کریں, دن میں کم از کم 1 گلاس دودھ رات کو ضرور پئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پیشنٹ کو یہ بڑی ضروری ہیں ہیلدی پریگنینسی کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ وہ کیا جنرل علامات ہو سکتی ہیں کہ وہ اگر خاتون میں نظر آنا شروع ہو جائیں, ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے, لیکن کوئی ایسی بظاہر ایسی کوئی علامتیں نمودار ہو جائیں گھر میں, تو گھر والوں کو یا خاتون کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ خون کی کمی کا شکار ہو رہی ہیں؟ جی, اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ جب خون کی کمی شروع ہوتی ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ تھکاوٹ بہت محسوس کرتا ہے. پیشنٹ ہمیں بھی آ کے بتاتے ہیں, جو زیادہ ان کی کمپلینٹ جس سے ہم پک کرتے ہیں کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہے, کام نہیں کیا جا رہا, جب میں چلتی ہوں تو مجھے چکر آتے ہیں, یا سانس بہت زیادہ چڑھتا ہے پیشنٹ کو, تھوڑا سا بھی 2 قدم چلیں گی تو ان کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, اور کام میں دلچسپی نہیں ہے, ذہن کام نہیں کر رہا, کنسنٹریٹ وہ نہیں کر پا رہی اپنے کام میں, اور ہر وقت جو ہے وہ تھکاوٹ اور ایک طبیعت جو ہے لو محسوس کرتی ہیں. یہ وہ علامات ہوتی ہیں جو انیشیل جن پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس میں خون کی کمی ہے. اس کے علاوہ چہرے پہ پلاہٹ کا آنا, آنکھوں میں پلاہٹ کا آنا, یہ وہ علامات ہیں جو خون کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو خون کی کمی ہے حاملہ عورتوں میں, جی, یہ جو آنے والا بچہ ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب کر سکتی ہیں؟ جی, خون کی کمی جو ہے یہ بچے پہ کافی زیادہ اس کی پیچیدگیاں ہیں, بڑے اثرات ہیں. اگر ماں جو ہے اس کو پورے حمل میں خون کی کمی رہی ہے, اور خون کی کمی خاص طور پہ جب زیادہ ہائی ہو جاتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ بچے کے اوپر اس کے اثرات آنے لگتے ہیں. بچے کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں IUGR یعنی انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن. بچہ جو ہے اس کی نشو و نما پیٹ کے اندر کم ہو جاتی ہے, اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وزن جو ہے وہ نارمل ویٹ سے کم ہوتا ہے, کم وزن کا بچہ ہوتا ہے, اس کی گروتھ کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ بچے میں بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے, یعنی وہ پہلے ہی پیدائش کے وقت ہی اس کا جو ہیموگلوبن ہے یا اس میں آئرن جو ہے وہ لو ہوتا ہے. اس کے علاوہ بچہ جو ہے جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے, اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو اس کے مائل سٹونز ہیں وہ اپنے مائل سٹون سے پیچھے رہ جاتا ہے, اس کی ذہن کی نشو و نما پیچھے رہ جاتی ہے, اس کو اسکول لائف تک جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اس بچے پہ رہتے ہیں کہ وہ اس کی پرفارمنس اسکول کی کم ہو جاتی ہے. تو یہ تو وہ علامات ہیں جو پیچیدگیاں ہیں جو بچے کے اوپر ہیں, لیکن ماں کے اوپر بھی اس کی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. اگر خون کی کمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اس میں میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ خون کی کمی جو ہے نارمل ہیموگلوبن جو ہم پریگنینسی میں ہم لیتے ہیں دیٹ از 11 گرام پر ڈیسی لیٹر. تو 11 گرام سے اگر نیچے ہے 10 اور 11 ہے تو وہ مائلڈ انیمیا ہے, کم ہلکا ابھی انیمیا ہے. لیکن اگر 7 سے 10 ہے
تو وہ ماڈریٹ میں آ جاتا ہے, اور لیس دین 7 گرام اگر ہے تو وہ سویئر انیمیا ہے, اور اگر 4 سے نیچے ہے تو وہ ویری سویئر انیمیا, یعنی وہ اتنا ہے کہ اس میں بھی پیشنٹ کو ہارٹ فیل ہو سکتا ہے, اور ہارٹ فیلئر کی جو سارے مسائل ہیں, پیشنٹ کی جان جو ہے وہ خطرے, اپنی جان خطرے میں آ جاتی ہے. تو جتنا سویرٹی جو ہے وہ انیمیا کی شدت بڑھتی جاتی ہے, اتنا اس میں پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ماں کو پری ٹرم لیبر ہو سکتا ہے, اگر خون کی کمی ہے تو وقت سے پہلے اس کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں, اور بچہ جو ہے وہ پری میچور بیبی اس میں ڈیلیور ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے, جس کو ہم اینٹی پارٹم ہیمریج کہتے ہیں, ڈلیوری سے پہلے اس کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جب ماں جو ہے وہ ڈلیوری کے عمل سے گزرتی ہے تو اس وقت بھی اس کو خون زیادہ پڑتا ہے, اور ماں کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے, تو اس میں ڈلیوری کے وقت بھی یہ پیچیدگی آتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ماں جو ہے اس کا کسی انڈیکیشن سے ہم سیزیرین کر رہے ہیں, تو سیزیرین کے بعد اس میں وونڈ کی انفیکشن جو ہے یا زخم خراب ہونا جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے جب ماں کے اندر پہلے سے خون کی کمی ہوتی ہے, اور وہ بعد میں بھی جب بچے کو فیڈ کرانے میں بھی اس کو پرابلمز ہوتی ہیں, اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی کیا خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں؟ جی, جیسے سب سے پہلے جو ہم بیس لائن ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ بلڈ پکچر کہتے ہیں, یعنی ہم پیشنٹ کا ہیموگلوبن چیک کرتے ہیں. سو اگر ہیموگلوبن جو ہے وہ اس کا لو ہے تو پھر ہم اس کے فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کازز ہو سکتی ہیں. پیشنٹ کی ہسٹری بھی ہم ڈیٹیل سے لیتے ہیں. پھر ہم ان کے جو ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں ہم آئرن کے لیولز چیک کرتے ہیں, آئرن کے سٹورز کو چیک کرتے ہیں, سیرم فیریٹن ہم ان کا چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمیں کچھ خون کی ایک ڈیٹیل ہم پکچر لیتے ہیں جس کو پیریفرل فلم کہا جاتا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خون کے جو خلیات ہیں ان کی شیپ کیسی ہے, کیونکہ اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو تو وہ چھوٹے خلیات بنتے ہیں, اور اگر B12 فولک ایسڈ ڈیفیشنسیز ہوں تو ان کی شیپ جو ہے وہ فرق ہوتی ہے. تو اس کے اکارڈنگلی اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ B12 یا فولک ایسڈ ڈیفیشنسی کی طرف زیادہ پکچر جا رہی ہے تو پھر ہم وہ والے لیولز کر کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے پھر اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کرنا ہے. اگر آئرن لو ہے تو ہم نے اس کے آئرن کے ٹریٹمنٹ اس کو دینی ہے. اگر فولک ایسڈ B12 لو ہے تو پھر ہم اس کے لحاظ سے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے اس کی ہسٹری ہے, جیسے پیشنٹ کہتی ہے کہ میرے فیملی ہسٹری ہے تھیلیسیمیا کی, تو پھر ہم اس میں جو ہے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ HP الیکٹروفوریسس کرواتے ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے اس کو تھیلیسیمیا ٹریٹس تو نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر مزید ڈیٹیل ہسٹری میں کوئی اس میں انفیکشن آتی, چیسٹ انفیکشن ہے یا اس کو ڈائریا کی شکایات ہیں, تو ہم بعض دفعہ ہمیں اسٹول ٹیسٹ بھی کرانا پڑتا ہے یا ہمیں پیشنٹ کا ایکس رے کرانا پڑتا ہے. تو یہ اگر ضرورت ہو تو وہ پھر ہم اس میں ڈیٹیل چیک کرتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آئرن کے لیولز ہیں, اور تھیلیسیمیا ٹریٹ کو چیک کرنے کے لیے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی شدت کی خون کی کمی ہے اور کیا وجہ ہے اس میں خون کی کمی کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے ہاں ایک ٹینڈنسی جو ہے نا ارلی میرجز بھی ہیں, جی, کم عمری میں شادی, جی, تو کیا یہ بھی کوئی ریزن بنتا ہے اس کا؟ جی, کم عمری میں شادی ہے کہ اگر ٹین ایج پریگنینسی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی پیشنٹ جو ہے اس کی اویئرنیس کم ہوتی ہے, باتوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, خوراک کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے خون کی کمی جو ہے وہ بالکل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ اگر پریگنینسی کے سٹارٹ میں ہی پیشنٹ کو خون کی کمی ہے, جیسے پہلا آپ نے پیشنٹ آپ کے پاس آیا, ابھی شروع ہے اور پریگنینسی خون کی کمی ہو گئی ہے, تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو حمل سے پہلے ہی کوئی ایسا مسئلہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو گئی. خاص طور پہ ان خواتین میں جن کو بلیڈنگ ہیوی ہوتی ہے, منتھلی جو پیریڈز ہیں ان میں اگر ہیوی بلیڈ پیشنٹ کرتی ہے تو وہ آلریڈی انیمک ہوگی, پریگنینسی کے سٹارٹ میں ہی اس کا ہیموگلوبن لیس ہوگا, تو وہ ہمیں ہسٹری سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ مائیں جو حمل میں مناسب وقفہ نہیں کرتی ہیں, یعنی کہ اوپر تلے ان کے بچے ہیں اور پریگنینسی میں مناسب وقفہ نہیں ہے, ان میں خون کی کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ پریگنینسی کے بعد وہ فیڈ کراتی ہیں 2 سال بچے کو, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب شارٹ انٹر پریگنینسی انٹرولز, پھر لیکٹیشن, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خون کی کمی میں ایڈ کرتی ہیں اور اس چیز کو مزید کمپلیکیٹ کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں نے ہمیں سوالات بھیجے ہیں. رابعہ ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈلیوری کے بعد جسم کی کمزوری کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟
جی ڈلیوری کے بعد سب سے پہلی چیز تو خوراک ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو متس ہیں کہ ڈلیوری ہوئی ہے تو ابھی گرم چیز نہیں کھانی یا زخم خراب ہو جائے گا, دودھ نہیں پینا زخم خراب ہو جائے گا, چاول نہیں کھانے, یہ نہ کھاؤ بچے کو اثر ہوگا, ایسا کچھ بھی, یہ ساری جو ہیں یہ متس ہیں. آپ کو اگر ڈاکٹر نے اسپیسیفکلی منع نہیں کیا, جیسے آپ کو شوگر تھی میٹھا آپ کو منع کیا گیا ہے, یا آپ کو بلڈ پریشر آپ کا ہائی تھا, یا کسی وجہ سے آپ کو نمک کا منع کیا گیا ہے, انٹل انلیس کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو کسی اسپیسیفک خوراک سے منع کرے, ادروائز آپ کو ہر چیز کھانی چاہیے. کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی پئیں تاکہ یورین انفیکشنز نہ ہو. اس کے علاوہ دودھ کا کم از کم 2 گلاس, کیونکہ ڈلیوری کے بعد آپ نے بچے کو بھی فیڈ کرانا ہے. اگر آپ کیلشیم سپلیمنٹ نہیں لے رہی ہیں, آپ دودھ نہیں پی رہی اور آپ فیڈ کرا رہی ہیں, تو وہ آپ کی اپنی باڈی کی جو کیلشیم ہے وہ اس میں جانا شروع ہو جائے گی اور آپ خود ویک ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے کہا گوشت بہت ضروری ہے. آپ بے شک چھوٹا گوشت ہے بڑا, جو آپ کی گنجائش ہے استطاعت ہے, آپ گوشت ضرور کھائیں. چکن آپ لیں, فش ہے, مچھلی کھائیں, انڈا استعمال کریں, تازہ پھل ہیں, فروٹس ہیں, سبزیاں ہیں. تو بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی چیز کھائیں اور دوسری چیز بالکل نہ کھائیں. آپ کو ساری بیلنس ڈائٹ اس میں غذا استعمال کرنی چاہیے. بہت زیادہ چکنائی, آئلی اور فرائڈ چیزیں یا جنک فوڈ کو آپ اوائڈ کریں. ایون پریگنینسی میں بھی میں اپنے پیشنٹس کو یہی کہتی ہوں جن کو اسپیشلی وامٹنگس بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور نوزیا, کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جنک فوڈ اور باہر کا کھانا جو ہے وہ پلیز پریگنینسی میں اوائڈ کیا کریں. گھر کا سادہ اور متوازن غذا جو ہے وہ گھر کی بنی ہوئی وہ آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. زیادہ آئلی اور فرائڈ چیزیں بھی نہ یوز کریں, کیونکہ وہ پھر مزید وامٹنگ کو بڑھا دیتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ کچھ سوالات جو کہ ڈائریکٹ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن خواتین کے مسائل ہیں, تو وہ آپ چونکہ گانی سے آپ کا تعلق ہے تو لوگ وہ بھی پوچھ رہے ہیں. سلمہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر وقت سے پہلے پیریڈز شروع ہو جائیں تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیسے اس کو مینیج کیا جائے؟ اگر وقت سے پہلے پیریڈ شروع ہو جائیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ کہ ہارمونز کی ڈیفیشنسی, ہارمونز کی امبیلنس ہوتا ہے, irregularity ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. although اٹس ویری ریئر, اتنا کامن نہیں ہے کہ وقت سے پہلے پیریڈ شروع ہوں, لیکن اگر لیٹ سے 11 ایئرس سے یا اس سے پہلے کسی بچی میں یہ پرابلمس آ رہی ہیں تو اس کو پھر تفصیلی ان کے ہارمون ٹیسٹ, ان کا یوٹرس کا الٹرا ساؤنڈ اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یا وہ کوئی ایسی میڈیسنز یوز کر رہی ہیں یا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ پہلے لے رہی ہیں یا کوئی ایسی پیچیدگی ان میں پہلے سے ہے جس کی وجہ سے ان کو بلیڈنگ شروع ہوگی, تو وہ پھر تفصیلی ان کا معائنہ کر کے یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بھی ہے لیکن وہ پھر ٹاپک سے بہت زیادہ ہٹ جائے گا, وہ اگر ٹائم ہوا تو ہم اینڈ میں کر لیں گے اس کو. لیکن جی ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ابھی میرے ذہن میں آئی تھی. ایک ہم لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں پائکا. پائکا کا مطلب یہ ہے کہ کریونگ آف نان فوڈ آئٹمز, یعنی پریگنینسی میں کریونگ ہوتی ہے کہ جی کچے چاول کھانے یا ایون مٹی بھی کھانے کو دل چاہ رہا ہے, گیلی مٹی یا سیمنٹ اس طرح. تو اس کو یہ ایک پراپر ٹرم اس کے لیے ہم پائکا یوز کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے آئرن ڈیفیشنسی کی, جس سے ماں میں خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس میں پیٹ کے اندر بعض دفعہ کیڑے بھی ہو جاتے ہیں, ورم انفیسٹیشن ہو جاتی ہے, اور وہ بھی ایک وجہ ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی. تو اس کو یہ پھر ہم ان کو ایسی میڈیسنز دیتے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے. تو یہ بھی پریگنینسی میں بہت زیادہ کامن ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب اب ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. جی حمل کے دوران خون کی کمی کا جو شکار خواتین ہیں کیسے علاج کیا جاتا ہے اس کا؟ جی سب سے پہلی چیز تو خوراک, اس پہ ہم نے بات کر لی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ تیسرے مہینے کے بعد ہم پیشنٹ کو آئرن کی سپلیمنٹس ہم لکھ کے دیتے ہیں, میڈیسنز ان کو ٹیبلٹ دیتے ہیں جو انہوں نے لینی ہوتی ہے, چاہے ان کو پہلے خون کی کمی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ہیلدی بھی ہیں, بالکل ٹھیک ہیں اور ان کا ہیموگلوبن بھی ٹھیک ہے, ایون دین یہ WHO گائیڈ لائن جو ہے اس پہ یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ساری حاملہ خواتین جو ہیں انہوں نے آئرن یعنی فیرس سلفیٹ یا آئرن کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ لینی ہوتی ہیں. روزانہ ایک ٹیبلٹ انہوں نے لینی ہوتی ہے, چاہے ان میں خون کی کمی نہیں بھی ہے, چاہے وہ خوراک بہت اچھی بھی لے رہی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے جیسے پریگنینسی بڑھتی ہے بچے کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, بچے کی گروتھ ہے, بچے کو خون ماں کی طرف سے سارا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر ماں جو ہے وہ آئرن کی سپلیمنٹس نہیں لے گی تو اس کے اندر خون کی کمی پیدا ہو جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ شروع سے ہی جب آپ کا ڈاکٹر جو ہیں آپ کو آئرن ٹیبلٹس لکھ کے دیں تو آپ وہ پلیز ان میڈیسنز کو ضرور لیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میڈیسن کی اسمیل سے پیشنٹ نہیں لیتی. آپ جب پوچھتے ہیں مریض سے کہ آپ نے گولی کھائی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ایک دن کھائی تھی, اس کے بعد وہ مجھے اس کی اسمیل میں سے برداشت نہیں ہوئی یا میرا اسٹمک اپسیٹ ہو گیا.
تو آپ پلیز اپنے ڈاکٹر کو آ کے بتائیں کہ آپ کو میڈیسن سے مسئلہ ہو رہا ہے، تاکہ وہ آپ کو اس کا حل بتائیں یا اس کو کوئی آلٹرنیٹ دیں، لیکن آپ نے میڈیسن نہیں چھوڑنی. یہ سب سے زیادہ میرا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ پلیز اپنے جو سپلیمنٹس آپ کو لکھ کے دیے جائیں. اور دوسری اس میں چیز یہ ہوتی ہے کہ طاقت کی دوائی جی دودھ کے ساتھ کھانی ہے. یہ پلیز یہ بہت بڑی مت ہے. آئرن کی ٹیبلٹ کو دودھ کے ساتھ نہیں لینا ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ آئرن کی ٹیبلٹ دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو وہ ایبزارب نہیں ہوتی. اسی طرح آئرن کی ٹیبلٹ کو کیلشیم کی دوائی کے ساتھ ملا کے مت کھائیں، کیونکہ وہ آپ کے آئرن کی ٹیبلٹ ایبزارب ہی نہیں ہوگی اور وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا پھر. تو اس وجہ سے یہ بڑی ضروری ہے. ہم مریض کو اسپیشلی یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی جو میڈیسن ہے وہ اپنی پلیز پانی کے ساتھ لیں، دودھ کے ساتھ مت کھائیں. تو یہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے. اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پریگنینسی کا کون سا مہینہ ہے اور کتنی کمی ہے. اگر تو پیشنٹ کا بالکل سٹارٹ ہے لیکن خون کی کمی بہت زیادہ ہے، جیسے سویر انیمیا ہے، less than 7 ہے، تو پھر تو آپ کو مریض کو بلڈ لگانا ہو. پھر ہم پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ورک اپ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں ان کو بلڈ لگانا پڑتا ہے. بیکاز اگر ہم نہیں لگائیں گے تو وہ سویر انیمیا میں چلی جائیں گی، ہارٹ فیلئر میں چلی جائیں گی، اور مریض کی جان جو ہے خطرے میں ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو کم خون کی کمی ہے، پیشنٹ ڈائٹ اچھی لے رہی ہے، تو ہم ساتھ ان کو میڈیسنس دیتے ہیں، ٹیبلٹس دیتے ہیں کہ ابھی آپ ٹیبلٹس یوز کریں کہ اس سے جو ہے آپ کی یہ ہیموگلوبن کی کمی، خون کی کمی دور ہو جائے گی. اگر مریض جو ہے وہ 28 ویکس یعنی 7واں مہینہ جو ہے اس کا ختم ہے، ابھی 8واں شروع ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ ابھی بھی اس کی خون کی کمی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. یا تو پیشنٹ ٹیبلٹ یوز نہیں کر رہا، یا ٹیبلٹ پراپر ایبزارب نہیں ہو رہی، یا اس کا پیٹ ڈائریا ہے، یا کوئی اس کو مسئلہ ہے، میل ایبزارپشن ہے. تو اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو آئرن کی ڈرپس دیتے ہیں. جو آئرن سکروز کی انفیوژنز ہوتی ہیں، وہ پھر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی کتنی کمی ہے اور کتنی اس کو ڈوزز دینی ہے. تو پھر ہم ان کو یا ایڈمٹ کر کے یا ڈے کیئر بیسس پہ ان کو آئرن کی انفیوژنز دیتے ہیں، تاکہ جو اس کی یہ مسئلہ ہے کہ نہیں اس نے ٹیبلٹ لی، ایبزارب نہیں ہوئی، تو وہ اس کو آئرن کی کمی کو پورا ہم کر سکیں. اگر پیشنٹ جو ہے وہ بالکل آخری ٹائم ہے، جیسے 9واں مہینہ ہے یا 10واں مہینہ ہے، اور خون کی زیادہ کمی ہے، تو پھر اس صورت میں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ صرف خوراک سے یا ٹیبلٹ سے ہیموگلوبن کو بلڈ کریں. اتنا ٹائم کو کسی بھی وقت اس کو پین سٹارٹ ہو سکتی ہیں، اور پھر انیمیا کے ساتھ خون کا زیادہ بہنا اور وہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے پھر ہمیں اس صورت میں پیشنٹ کو جو ہے وہ بلڈ لگانا پڑتا ہے، تاکہ فوری طور پہ اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے. بعض دفعہ ہمیں ڈلیوری کے ٹائم پہ بھی ڈلیوری کے وقت بھی بلڈ لگانا پڑتا ہے. اور خاص طور پہ یہ تو وہ پیشنٹس ہیں جن کو آئرن کی کمی کی میں نے ایک بات کی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ کامن ہے. اگر پیشنٹ کو تھیلیسیمیا ہے، تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یوزلی ان میں آئرن جو ہے وہ آئرن کی کمی نہیں ہوتی، ان میں انفیکٹ آئرن لوڈ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کیس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہیموگلوبن کو 9 یا 10 پہ ہم مینٹین رکھیں. اگر اس سے زیادہ لو جاتا ہے تو پھر ہمیں بلڈ لگانا پڑتا ہے، یا ڈلیوری کے ٹائم پہ ہمیں پھر ان کو، کیونکہ تھیلیسیمیا ٹریٹ کا اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن دیں، تو پھر ان پیشنٹس کو ہمیں بلڈ ٹرانسفیوژن دینی. لیکن آئرن کی کمی کو پورا ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، یا بلڈ کی کمی کو پورا ضرور کرنا ہے. تو یہ سارا جو ہے اس میں ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگلے حمل سے پہلے بھی کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ضروری ہیں تاکہ خاتون میں خون کی کمی واقع نہ ہو؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ جس وقت پیشنٹ جو ہے آپ ڈلیوری کے بعد ڈسچارج ہوتی ہیں، تو ہم ان کو اس وقت بھی سپلیمنٹس گھر کے لیے بھی لکھ کے دیتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جب تک آپ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں، کم از کم ایٹ لیسٹ آپ 2 سال بھی فیڈ کرا رہی ہیں، میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ پلیز اپنے آئرن کے اور کیلشیم کے سپلیمنٹس جو ہیں وہ لیتی رہیں، کیونکہ ان میں اگر وہ فیڈ کرائیں گی اور اپنی خوراک پہ توجہ نہیں دیں گی، سپلیمنٹس نہیں لیں گی، تو ان میں یہ پرابلمس جو ہیں وہ پھر ان میں خون کی کمی اور سارے پرابلمس آتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ڈسچارج پہ ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں. پھر جب وہ ہمارے پاس فالو اپ کے لیے آتی ہیں ڈلیوری کے بعد پر، تب بھی ہم ان کو یہ گائیڈنس دیتے ہیں. اور اس میں ضروری یہ کہ مناسب وقفہ ہو، کہ کم از کم 2 سال وقفہ. اگر آپ فوراً اوپر تلے بچے پیدا ہوں گے تو پھر خون کی کمی جو ہے وہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکے گی. تو یہ کانٹرسیپشن کا ان کو ضرور گائیڈ کرنا ضروری ہے. پھر یہ کہ اگر مریض کو پہلے سے کوئی ڈائگنوز بیماری جیسے تیلیسیمیا ہے، یا ڈائگنوز ہے کہ آئرن کی کمی ان کو ویسے بھی رہتی ہے، حمل کے علاوہ بھی رہتی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور پراپر اس کا علاج کروائیں، اور جو دوائیاں ان کو لینی ہیں حمل کے علاوہ بھی وہ لیتی رہیں، اور ہیموگلوبن ان کا 11 تک ہو، اور پھر وہ اپنا اگلا حمل پلان کریں. یہ نہیں کہ خون کی کمی کے ساتھ اگر وہ دوبارہ کنسیو کرے گی، دوبارہ حمل ہوگا، تو پھر حمل میں مزید وہ کمی بڑھتی جائے گی. تو اس میں یہ کہ حمل سے پہلے ان کی خون کی کمی جو ہے وہ دور ہونی چاہیے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب وہ ایک سوال رہ گیا تھا جو کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن
وقت ہے تو اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں. وہ کسی نے پوچھا ہے جی کہ اولاد نہ ہونے کا ذمہ دار عموماً لوگ خاتون کو ٹھہراتے ہیں, تو یہ کس حد تک ٹھیک بات ہے؟ نہیں جی, اولاد نہ ہونے کا جو ہے اس میں بہت ساری کازز ہوتی ہیں. ایک ہیلدی پریگنینسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں جو ہے اس کا صحیح, جس کو ہم کہتے ہیں ایگ جو ہے, ماں کا جو اووری سے ایگ ریلیز ہوتا ہے, تو ایگ جو ہے وہ پراپر بننا چاہیے, اور ہسبینڈ کی طرف سے سپرم جو ہے جو جرثومہ ہے وہ پراپر بنا ہوا ہو, اس کی بناوٹ, اس کی, تو وہ اگر دونوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز ٹھیک نہیں ہے, یا ٹھیک ہے ماں کا یہ ہے کہ ایگ کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیوبس جو ہیں وہ اوپن ہے کہ نہیں ہے, یا یوٹرس میں کوئی اور پرابلم تو نہیں, لیکن 100% جو ہے وہ مدر کو ذمہ دار ٹھہرانا جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس میں 25 to 30% جو ہے وہ میل فیکٹر انوالو ہوتا ہے. یعنی اگر جرثومہ صحیح نہیں بنا ہوا, یا اس کی تعداد جو ہے وہ پوری نہیں ہے, یا اس کی بناوٹ اور حرکت پوری نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ حمل نہیں ہوگا. تو یعنی ایگ بھی ٹھیک بنا ہوا ہو اور سپرم بھی ٹھیک بنا ہوا, دونوں ہوں گے تو پھر پریگنینسی پراپر بن سکے گی. تو یہ صرف ماں کو یا عورت کو ذمہ دار ٹھہرانا جو ہے یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے. بعض دفعہ یہ چیز بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں اپنے کلینکس پہ بھی, یہ پیشنٹ جو ہے وہ بار بار ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں, وہ صرف اپنے ٹیسٹ کروا رہی ہیں, اپنا علاج کرائے جا رہی ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہو رہے ہیں, ہارمونس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا ٹیسٹ کروا کے لائیں, تو بعض دفعہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, کہتی ہیں جی ہسبینڈ جو وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں, اور وہ بغیر مطلب ٹیسٹ کروانے پہ بھی راضی نہیں ہوتے, اور یہ ہم تھوڑا سا یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور دونوں کو اپنے ٹیسٹ, جب ہم ایڈوائز کرتے ہیں ہم دونوں کے ٹیسٹ لکھتے ہیں, اور ہم بتاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوں اور آپ کے ٹیسٹ کرا رہے ہوں, پرابلم آپ کے ہسبینڈ میں ہے, آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا, پیسے ضائع ہوں گے, علاج آپ جس کا ہونا ہے وہ پھر چیز مس ہو جاتی ہے. اور جدید میڈیکل سائنس میں تو اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے پرابلم کسی بھی ہینڈ پہ ہو تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. بالکل, جس ہینڈ پہ پرابلم ہے اس کو ٹھیک کریں تو پھر آگے جو ہے وہ پریگنینسی کے چانسز ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. سامعین محترم, پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور ہمارے ساتھ موجود رہیں ڈاکٹر بینش خرم صاحبہ, گائنیکالوجسٹ ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پاکستان ریلوے جنرل ہاسپٹل اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں, اور پچھلے 5 سال سے وہ منسلک ہیں اس ادارے کے ساتھ. آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ حاملہ عورتوں میں خون کی جو کمی ہے یہ کیوں واقع ہوتی ہے, اس کے علامات کیا ہوتے ہیں, اور کس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے کہ کوئی کمپلیکیشنز آگے ڈیولپ نہ ہوں. اس پہ بڑی ڈیٹیل سے ڈاکٹر صاحبہ سے گفتگو رہی. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی پاکستان ریلوے جنرل ہاسپٹل کی, ان کا بہت بہت شکریہ. ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود نے اس کو مینیج کیا, ہمارے ریڈیو پہ بھی اور فیس بک پیج پہ, ان کا بھی بہت بہت شکریہ.